हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके दिल का रंग रोशनी खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज मैं एक बहुत ही खास टॉपिक लेके आई हूँ, जो मुझे लगता है कि सबके लिए एक बहुत मिशले राह भी होगा और सबके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं यूथ पे। और आपको पता है नौजवान जो हैं वो किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, आपने सुना होगा। और वो कौम को बदलने की जो उसकी जो राह है वो बदलने की एक कुव्वत रखते हैं। तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं और यूथ एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही काबिले मुअज़्ज़िज़ हैं मेरे साथ, काबिले एहतराम हैं। हमें ज्वाइन किया है ज़ाफ़रान चीज़ी साहब ने इस्लामाबाद से, और वो काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे हैं हमारी बैठक के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे राबिया? ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खैरियत है। ये बड़ी खुशी की बात है आज आपने मौका दिया, क्योंकि बहुत देर से चूंकि मैं ज़ाती तौर पर भी आपसे मेरी मुलाकात हुई जब आप इस्लामाबाद में आई थी और रास्ते में भी थे, लेकिन ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग दोनों एक साथ लाइव होते थे। तो ये मेरे ख्याल में हाँ। सालों बाद ये मौका आया है। चलें, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत और माफी, मेरी तरफ से बहुत डिले हुआ ये, लेकिन यू आर वेरी नाइस और वेरी हेल्पिंग एंड वेरी सपोर्टिव ह्यूमन बीइंग आई मेट देयर। थैंक यू सो मच जी जी। सो हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनका भी तारुफ मैं कराती चलूँ। वो सॉफ्ट स्किल के हवाले से बहुत काम कर चुके हैं और इरफान शाह मोहम्मद इरफान शाकिर के नाम से आप उन्हें जानते हैं, और ये हैं CEO MIC ग्रुप और डायरेक्टर जुगाड़। तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या जुगाड़ है ये करते हैं, तो आपको भी खुशामदीद करना चाहूंगी। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका राबिया। बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के, और रेगुलर आपके बाकी प्रोग्राम भी मैंने देखे हैं सारे, और बड़ा अच्छा माशाल्लाह वुमेन्स के लिए बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और यूथ के लिए, और बहुत बड़ी आप मिसल राह हैं उन सब के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ज़ाफ़रान भाई तो क्योंकि इस पे काम कर रहे हैं काफी अर्से से, और आप भी इरफान साहब आप भी इस पे काम कर रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे लाइक अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देखा जाए तो थोड़ी सी पहले मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि दुनिया में ये जो 1.2 बिलियन यूथ है दुनिया की, 1.2 बिलियन यूथ है दुनिया की। और अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात की जाए तो पाकिस्तान में 64% टोटल यूथ है, तो 38 हाँ जी, और 24% वो लोग हैं जो 15 से 29 साल की एज के दरमियान में है। सो यूथ किसी भी जो कौम का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक बहुत जबरदस्त पार्ट है जिस पे काम करके आप उसको बदल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की बात की जाए थोड़ी सी, तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कामयाब नौजवान के हवाले से, और वो बहुत एक थोड़ा सा अच्छा इनिशिएटिव भी है जो मौका दे रहा है नौजवानों को कि वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसे थोड़ी सी बात आगे जाके करूंगी मैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है अपने जो पैनल गेस्ट हैं उनसे ये है कि यूथ को समझा जाता है कि इंटीग्रल पार्ट है, और ये अब जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में 64% टू 66% यूथ पर हम मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये यूथ एक एसेट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं ये समझती हूँ कि अगर यूथ को डायरेक्शन मिले तो ये एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं हम। अदरवाइज जो है ना एक डिस्ट्रक्शन की तरफ भी हम ये जा सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ज़ाफ़रान साहब पहले आपका। जी देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इसकी अहमियत का एहसास जो, जैसे अभी आप ये प्रोग्राम कर रही हैं तो यूथ के ऊपर प्रोग्राम कर रही है, तो मुझे खुशी हो रही थी कि यूथ का जो है वो देखें, प्रोग्राम तो हम मुख्तलिफ टॉपिक पे कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिसे मेरी नज़र में जो इम्पोर्टेंस थी वो यूथ के ऊपर थी कि इनके साथ कैसे बात की जाए, इनको बेहतरी के लिए कैसे कौन सी कोशिशें हो सकती हैं। ये मेरे जहन में बिल्कुल एक रॉ शेप में एक खाका था, और हमारी बैठक में मैं आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टॉपिक्स को मैं टच भी करता हूँ, लेकिन मतलब मैक्सिमम जो मेरा जो मेन जो
डिस्क्रिप्शन मेरी हमारी बैठक की है वो ये है कि जी यूथ मोटिवेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और फलां वो तो खैर आगे चल के बात करेंगे कि हम उस पर किस तरह से काम करें। लेकिन यूथ को क्यों मुंतखब किया हमने कि यूथ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। ये आप देखेंगे किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो नौजवानों के हाथ में होता है। जो बच्चे तैयार हो रहे होते हैं उनके आगे उनकी तैयारी होती है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। मुझे लगा कि यूथ के साथ जब हम बड़े होने के नाते से बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमें कामयाबी नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि 2-4 बच्चे बैठे हुए तो हमने जाके उनको हाथ मिलाया, सलाम दुआ की और उनको लगा कि ये एक अंकल जो आए हैं इन्होंने नसीहतें करनी है और वो नसीहतें भी हमारी थोड़ी फोर्सफुल होती हैं। हम नसीहत करने के बजाय, नसीहत का अंदाज अपनाने के बजाय फोर्स करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करेंगे मैं एक टीनेजर बच्चे के हाथ में सिगरेट देखता हूँ और मैं बहुत सख्त नाराज होता हूँ, डांटता हूँ उसको। अजनबी बच्चा होता है, गली में सड़क पे कहीं खड़ा होता है और मैं डांट के मैं कहता हूँ ये सिगरेट पी रहे हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हें तो हमारे माँ बाप को बताएंगे, धमकियां देता हूँ। और वो सिगरेट बुझा देता है, सिगरेट बुझा के सॉरी करता है और चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो मेरी आंखों से उजल हो जाता है तो हंसता है अंकल जी की इस हदायत पे और सिगरेट फिर लगा लेता है। तो इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना कि हमारा बच्चों के साथ एक बड़ा फासला जो है वो पैदा हो चुका है। अब बच्चे नई दुनिया की नई बातें करते हैं और हम पुरानी दुनिया में बैठे होते हैं। तो ये मैंने मुंतखब किया इस बात को कि मुझे बच्चों के साथ बात करनी है। बच्चों को मेरी तरजीहात बच्चे हैं, जो यूथ है उनके साथ बात करनी है। और फिर मैंने इसको सोचा कि कहाँ बात करूं। अगर मैं उनको बुलाता हूँ कहीं पे गली मोहल्ले में, कहीं पे किसी जगह पे, तो शायद वो भागने की कोशिश करें, मुझसे बात ना करें। तो ये क्यों ना सोशल मीडिया जो और खास तौर पर फेसबुक, जहाँ से सबसे ज्यादा यूथ आपको नजर आती है, आपके मतलब आपके परसेंटेज निकाले हमारी बैठक की भी, तो वो 21 साल से 35 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रेशो जो मुझे फेसबुक बताता है कि जी ये ग्राफ है जी सबसे ज्यादा। और जो एज के लोग, ज्यादा एज के लोग हैं, इवन 65 के 55 के, वो बहुत थोड़े लोग हैं। तो मुझे लगा कि ये बड़ा जबरदस्त जो है ना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जाके नौजवानों से बात कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हमारी पुरानी रवायात थी जिसपे हम सारे जाके, किसी जमाने में हमारे बड़े बैठा करते थे, बच्चे वहां से सीखते थे, वो क्या जगह थी। तो वो फिर मुझे पता चला कि उसको बैठक कहते थे। और बैठक जो है वो, चूंकि मेरे वालिद साहब मेरे घर पे जिस जगह पे आप अक्सर आप देखती हैं, तो यही कहीं वो बैठा करते थे, हुक्का चिलम और चारपाइयाँ और सारा कुछ। तो हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया उसको। चारपाइयाँ भी हमारे पास बड़ी मौजूद हैं जब टिपिकली कुछ ऐसा करना पड़ा। लेकिन नौजवान तबका आता है, वो कुर्सियों में बैठते हैं, तो वो चले हमारा, लेकिन उसको कहते हम हमारी बैठक ही है। और चूंकि हमारी बैठक से मुराद मेरी ये थी कि ये ना मेरी है ना आपकी है, ये हमारी है, तो मतलब साझी हो गई, सबकी है। तो ये ज़हन में रख के हमने उसको शुरू किया। और नौजवानों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर बात करना मुझे काफी आसान लगा। मैंने पहले तो उनको समझा, उनके साथ प्यार किया, उनकी चीजें देखी, अप्रिसिएशन दी, और फिर वो उन्होंने मेरा सुनना शुरू कर दिया। ये सुनते सुनते जो है वो, अगर अब कहें तो ये 15,000 से ज्यादा जो है वो नौजवान जो है हमारे इस ग्रुप में मौजूद हैं। और इसमें दुनिया की कोई तकरीबन 103 ममालिक से जो है वो लोग भी हैं हमारे साथ। अच्छा, फिर मजे की बात है कि हम खासी बड़ी तादाद मेंटर्स की भी साथ लेके चले। हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी साथ ही हैं, उसी तरह हमारे साथ प्यार करते हैं और हमारी बैठक को वो अच्छी तरह जानते हैं। उनकी वीडियोस जो है, उनकी लाइव शोज जो हैं, उनकी जो पोस्ट होती हैं, जो मोटिवेशनल पोस्ट होती है, वो सारी कुछ हमारी बैठक में हम लोग करते हैं। सिर्फ मैं, ये आपने देख रही होंगी कि सिर्फ मैं अपनी जाती चीजें जो है ना वो नहीं करता। जैसे लोग पेज पे अपनी जाती पब्लिश कर लेते हैं, पोस्ट होगी, फोटोग्राफ्स होगी, आइडियाज कोई हो गया तो जाती आता हुआ। मैंने हर उस उस्ताद जो काजी मुर्शद लेने हैं, रिहान अल्लाह वाला तो सबसे पहले हमारे मेंटोर्स हैं, जिन्होंने हमें ये राह दिखाई है, जो रास्ता दिखाया है। उनके अगले किसी सवाल के जवाब में हम जरूर उनका जिक्र करेंगे। काजी मुर्शद हो गए, मिर्जा अली हो गए, मतलब खुरम जुबैरी साहब हो गए, ये सारे वो मेंटोर्स हैं जिनके ख्यालात हम जो है ना हमारी बैठक में हम बराबरी के साथ पेश करते हैं। जैसे ही किसी मतलब हमारे मेंटोर्स की कोई लाइव सेशन होता है
کوئی پلان کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ابھی پلان کرنا ہوتا ہے, تو وہ پوسٹ بھی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ ہماری بیٹھک کو سارے سب لوگوں کے لیے سانجھی ہو جائے. اور مزے کی بات یہ کہ نوجوانوں نے یہاں سے بہت سیکھنے والے مرحلوں میں پہنچے ہیں, وہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. فی الحال آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہماری بیٹھک کی جو ترجیحات ہے وہ نوجوان ہے, وہ یوتھ ہے, اور یوتھ کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم پہ جمع کرنا میرے لیے کافی آسان تھا, اور میرے خیال میں بہت بڑی تعداد جو خود سے موجود بھی تھی. صرف یہ ہوا کہ انہوں نے میرے جیسے انکل کو برداشت کرنا شروع کر دیا, سننا شروع کر دیا. ان کے ساتھ اب دوستیاں میری, ان کی بالکل ذاتی باتیں بھی میں ان کے ساتھ شیئر میرے ساتھ کرتے ہیں. ان کے مسائل ہوتے ہیں, شادی کے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اب میرے ان کے ساتھ نا ایک بڑا سانجھا رشتہ ہے, اور یہی چاہتے ہیں کہ یہ سانجھا رشتہ سارے بزرگوں کا اپنے بچوں کے ساتھ ہو جائے. صحیح, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ like over the period of time you have that much kind of people, وہاں بچے جو ہیں, اور اکثر میں دیکھتی بھی ہوں وہ آئے ہوتے ہیں ادھر آپ کے گھر, آپ سے مشورہ کرنے, آپ سے ملنے. یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ پیار دیتے ہیں, آپ سنتے ہیں, تو پھر وہ بچے بھی آپ کو جو ہے نا سنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کنیکشن بنائیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ مزید سے بات کرتے ہیں تو میں اپنے سیکنڈ گیسٹ کی طرف جاتی ہوں, اور میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کو اپنا اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اینڈ دین آئی لائک آپ کس طرح جو ہے آپ نے بتایا کہ ڈائریکٹر جگاڑ ہیں آپ, اور اس علاوہ آپ یوتھ کے ساتھ بھی منسلک ہیں. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کا, میں محمد عرفان شاکر طالب ڈراغی خان سے, اور CEO ہوں MIS گروپ کا, اور ساتھ ہی ڈائریکٹر جگاڑ کیفے. ہم نے یہاں پہ ایک بڑا زبردست اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کیفے بنایا, جس میں ہم نے بک لائبریری بھی ایڈ کی, اور نوجوانوں کے لیے ان کی ٹریننگ سیشن کا بھی انعقاد کیا, اور یہاں پہ ہم نے ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا, اور ساتھ ساتھ ان کی سافٹ سکلز پہ بھی ہم نے کام کیا. اب ہارڈ سکل اور سافٹ سکل ساری دنیا ایسے نہیں جانتی. بے شمار لوگ اپنے پڑھائی تو کر رہے ہوتے ہیں, ماسٹر ڈگری تک بھی پہنچ جاتے ہیں, لیکن سافٹ سکلز کی جو ٹاپ ہماری کوالٹیز ہیں ان کے اوپر وہ کام نہیں کر پا رہے ہوتے. اور ہمارے پاس آتے ہیں بے شمار لوگ آتے ہیں جنہوں نے MBA بھی کیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ان کو سافٹ سکل کی ڈیٹیل بھی صرف پڑھی حد تک تو ضرور ہوتی ہیں, لیکن اس کو پریکٹیکلی ان کو نہیں پتا ہوتا کیسے انہوں نے کام کرنا ہے, یا کس طریقے سے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے انوالو کر کے کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ, میں ہوں, میرے ساتھ یونیورسٹی کے کافی سارے دوست احباب ہیں اور لیکچررز ہیں کافی سارے, وہ ہم مل کے ٹریننگ پروگرام کرواتے رہتے ہیں کافی سارے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. لیڈرشپ کوالٹی کے اوپر ہو گیا, اور اس کے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ہو گیا, اور پرسنل ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہو گیا, اور ساتھ ساتھ ان کی سیلف کنٹرول کے اوپر ہو گیا, کنفلکٹ مینجمنٹ کے اوپر ہو گیا. یہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم ان کو ٹریننگ سیشنز کرواتے ہیں. اور یہ ہمارے جگاڑ, جو بیسیکلی جو جگاڑ ہے, یہ نام اس کا اس طریقے سے رکھا گیا کہ ہمارے اس کیفے میں تقریباً 90% جو مٹیریل ہے وہ ویسٹ مٹیریل سے تیار کیا گیا. یہ کیفے ہمارے پاس سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے ویسٹ مٹیریل سے تیار ہوئی, ٹیبلز ہیں وہ ویسٹ مٹیریل سے تیار ہوئی, ڈرمز کو کاٹ کے ہم نے ٹیبلز تیار کیے, کاؤنٹر ہم نے تیار کیا وہ ڈرم سے تیار کیا. ہمارا یہ ہم میسیج یہ دینا تھا بیسیکلی کہ ہر چیز کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے, اور انوائرمنٹل فرینڈلی ہم نے ماحول یہاں پہ بنایا, اور بک لائبریری بھی ساتھ ایڈ کی, ٹریننگ سیشنز بھی ہم نے یہاں پہ ایک ٹریننگ ہال بنایا اس میں, وہ ہم نے ساتھ ایڈ کیا. تو یہ بیسیکلی اس کا جو نام تھا, وہ نام کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ 80% مٹیریل ویسٹ یوز ہوا ہے سارا, اس سے تیار کر ہم نے ویل فرنشڈ پروڈکٹ تیار کر کے کیفے بنایا. اور اگر آپ اس کی ویڈیو دیکھیں تو بول نیوز اور ڈان نیوز انہوں نے بھی ہماری اسے کوریج دی تھی اس کریٹیوٹی کے اوپر, اور بھی کافی سارے اس میں ہم نے فوٹوگرافی کو ہم نے اس میں ایڈ کیا, فوٹوگرافی کے حوالے سے ٹورزم کو ہم نے اس میں ایڈ کیا, ٹورزم کو ہم نے پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ پریکٹیکلی لوگوں کو یہاں پہ سیشنز کروائے ان کے کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور ان کو نیو اسٹارٹ اپس کرانے کے لیے ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کن کن مراحل سے گزر کے نیو اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی ہمارا یہ پورا جو نام ہے جگاڑ اسٹارٹ اپ کیفے ہے, جگاڑ اسٹارٹ اپ کیفے یہ اس کا پورا کمپلیٹ نام ہے. اور ہم نیو اسٹارٹ اپس کرانے کے لیے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہر سال 5 نئے اسٹارٹ اپس اسٹارٹ کریں گے. ہم نے 25 دسمبر 2019 کو اس کا سٹارٹ لیا تھا, اور ود ان 3 منتھ اللہ پاک کی دی توفیق سے اللہ پاک کی ذات نے ہمیں بڑی عزتوں سے نوازا, اور بڑی تیزی سے مقبولیت ہوئی ہمیں, اور مختلف شہروں میں سے کال آنا شروع ہوئی, لوگ دیکھنے آئے یہاں پہ. تو اس کی وجہ یہ تھی
ایک تو ہم انوائرمنٹل فرینڈلی ماحول کے ساتھ یہ میسج دے رہے تھے کہ ہر چیز کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ہمارے کیفے کی ایک انکم، ایک حصہ انکم پلانٹیشن کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، ایک حصہ انکم ہم نوجوانوں کی سافٹ سکلز کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، اور ایک حصہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نیو اسٹارٹ اپس کس طریقے سے ایڈ کیے، ہم اپنی انکم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد باقی یعنی کہ یہ ہمارا یہ میسج تھا کہ اس طریقے سے سافٹ سکلز کو امپروو کر کے، یعنی کہ اس میں ان کی پرسنل ہیبٹس ہو گئی، لینگویج سکلز ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی ٹائم مینجمنٹ ہو گئی، ٹیم ورک ہو گیا، ٹھیک ہے، لیڈرشپ کوالٹیز ہو گئی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو گیا، سیلف کانفیڈنس ہو گیا. ان کوالٹیز کو امپروو کر کے ان کو پریکٹیکل لائف میں کچھ بھی کرنے کے لیے اس قابل بنایا جائے کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں. یہ بیسک ہمارا تھیم تھا اور یہ ہمارا مشن تھا، اس کے تحت ہم نے کام کیا. بہت خوشی ہوئی مجھے جان کے کہ آپ نے جو ہے نا ایک میسج دیا اپنی جو ہے کوشش سے کہ ہم اگر واقعی سچے دل سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا تو یہ میں کروں گا. آپ کو جو بھی پھر اویلیبل ریسورسز ہوں آپ اس میں سے ہی راستہ نکال دیتے ہیں اپنا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا آپ دونوں سے یہ کوشچن ہے کہ آپ جیسے زعفران بھائی بھی نوجوانوں سے ڈیل کرتے ہیں اور آپ شیئر بھی کر رہے تھے کہ ان کے مسائل وغیرہ، اور آپ بھی نوجوانوں کی اسکل بلڈنگ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ 5 کیا سافٹ اسکلز ہیں جو آپ کی نظر میں آج کے نوجوان کے پاس ہونی چاہیے؟ زعفران بھائی. دیکھیں ہم تو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو ہماری بیٹھے کے جو 5 جو ڈسکرپشن میں بڑے جو ہم نے مقاصد رکھے ہیں، اس میں اویئرنیس تو اس لیے اس کو ایڈ کیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جنک بہت ہے، مطلب اتنا کچھ ہے کہ انفارمیشن بھی جو ہے نا وہ فیک لیول پہ آ جاتی ہے. اور ایون اب کرونا کے دنوں میں دیکھ لیں تو کس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے یہ دوائی لے لیں، کوئی کہتا ہے یہ جڑی بوٹی لے لیں، کوئی فلاں کر لے لیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو مطلب اس طرح سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، آپ صحیح جگہ پہ پہنچ نہیں پاتے. تو ایک طے ہونا چاہیے کہ کچھ تو یا اسٹیٹس کے اوپر، اسٹیٹ کے یا حکومت کے اوپر انحصار کرنا چاہیے، یا WHO یا بڑے اداروں کے اوپر انحصار کرنا چاہیے. تو ہم ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر پھینکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں اگر کوئی ناراض نہ ہو، کہ میں صبح جب واٹس ایپ کھولتا ہوں تو کوئی 150 میسج جو ہے مجھے وہ گڈ مارننگ کا آیا ہوتا ہے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ ان سارے چیزوں میں سے اگر کوئی اہم میسج ہوا کسی کی ڈیتھ کا، کسی کی بیمار ہونے کا، تو وہ تو میں دیکھ بھی نہیں سکوں گا کیونکہ یہ سارا کچھ بھرا پڑا ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت سنجیدہ لینا چاہیے. یہ بہت پاورفل ٹول ہے جو سوشل میڈیا ہے، اس کو اگر اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے استعمال کریں گے، زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو اس سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جو میں آگے چل کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے اویئرنیس کا جو میں نے ہماری بیٹھک میں ہم نے ایک ٹاپک رکھا، یعنی ایلیمنٹ رکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو پرسنل ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہم نے سمجھا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ نوجوان جو ہے ان کے اس طرح کے مسائل بہت آ رہے ہیں. یعنی میں اسی ایج سے گزرا ہوں. اینگر مینجمنٹ مطلب سالوں، میں اپنی ذات کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ سالوں جو ہے نا وہ میں غصے والا مشہور تھا کہ جی مطلب گھر والے بھی ڈرتے تھے کہ بڑا غصہ آتا ہے ان کو. غصہ آپ مجھے بڑی دیر بعد پتا چلا غصہ مجھے کھا رہا ہے. مجھ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی اگر میں آ رہا ہوں تو میرا راستہ چھوڑ کے ادھر ہو جاتا ہے کہ یار آگے بندہ آ رہا ہے، منہ لگے گا، متھے لڑائی ہوگی، اور آگے سے کوئی بری بات کہہ دے گا تو راستہ چھوڑ دے. تو نقصان تو میرا تھا. تو یہ اینگر مینجمنٹ کے اوپر یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہم اس چیز کو بھی فوکس کرتے ہیں. اچھا جو بھائی کام کر رہے ہیں سافٹ سکلز کے اوپر، ہم تو اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری ٹپیکل ایجوکیشن، روایتی ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ اب ہمیں لائف سکلز کو بھی ایڈ کرنا ہے کہ بھئی ہماری ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے جس میں لائف سکلز ہوں. لائف سکلز میں ظاہر سافٹ سکلز آتی ہیں، تو ہم تو ساری اوور آل لائف سکلز کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویری گڈ. صحیح، مجھے جان کے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور واقعی یہ سارے جو ہے نا لازمی پارٹ ہیں، اویئرنیس بھی، پرسنل ڈیولپمنٹ بھی، اور اسکل ڈیولپمنٹ بھی. تو آپ عرفان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ 5 کیا اسکلز ہیں، چاہے وہ لائف بہت زبردست اسکلز بتایا. ہیں؟ ہاں جی
جی جی زعفران صاحب نے بہت زبردست بتایا. میں بتانا چاہوں گا جی ہمیں سب سے پہلے نا نوجوانوں میں کنفلکٹ مینجمنٹ پہ زور دینا چاہیے. نوجوانوں کے کنفلکٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کے اپنے گھر والوں سے بھی کنفلکٹ چل رہا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کنفلکٹ چل رہا ہے. کنفلکٹ مینجمنٹ پہ ان کو بہت زبردست ٹریننگ کی ضرورت ہے اور بڑی ڈیپلی کنفلکٹ مینجمنٹ پہ. سیکنڈ نمبر پہ آ جائے تو ان کو ایموشنل کوشنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. ایموشنل کوشنٹ پہ جب کام ہوگا تو انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ آئی کیو لیول سے ہٹ کے ایموشنل کوشنٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ڈیپتھ سے مزید لرننگ کا موقع ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ان کو ہم کام کریں گے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اوپر. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جب ان کا امپروو ہوگا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے مزید سوسائٹی میں ایک اچھی یعنی کہ سٹیزن شپ وہ شو کریں گے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اچھے سٹیزن کے لیے بہت ضروری ہے. پھر چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں ان کو لیڈرشپ کے اوپر. ہم لیڈرشپ ٹریٹس یعنی کہ بڑی کمی ہے ہمارے لوگوں میں. اب جیسے اب یہ صورتحال بنی ہے تو بے شمار لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بے شمار کام کیے ہیں سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جن میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں انہوں نے اپنا سارا خیال کرتے ہوئے, ایس او پیز کو بھی دیکھتے ہوئے اور تمام احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی مدد بھی کی, ہر جگہ گئے بھی صحیح. کئی لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے کام کیا, کئی لوگوں نے لوگوں کے جو کام آسانی سے کر سکتے تھے ان کے لیے کام. وہ لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر تھی تبھی وہ کام کرتے رہے. مختلف شہروں سے آپ بھی دیکھتے رہیں کہ سوشل میڈیا پہ ماہ رمضان میں لوگوں نے لوگوں کے گھروں تک ہیلپ کی. وہ لیڈرشپ کوالٹی سے ان کے رہو. اسی درمیان بہت سے لوگ کوارنٹائن میں بھی رہے, اپنے اپنے گھروں میں بھی رہے, کچھ کے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ کچھ گھر سے نکل کے کچھ کریں. وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور لاسٹ اور وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. کمیونیکیشن اسکل ہمارے لوگوں کی اتنی پور ہے کہ ان کو صحیح کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا, نیگوشیٹ کرنا نہیں آتا, کس طریقے سے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. ایک اچھا سلجھا ہوا مسئلہ بھی وہ بگاڑ دیتے ہیں کمیونیکیشن اسکل پور ہونے کی وجہ سے. ان 5 کوالٹیز پہ اگر کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہے. اور سوشل میڈیا بہت زبردست میڈیم ہے. آپ بڑی نیگوشیشن سکلز بھی آتی ہیں. سوری جی بالکل بتائیے کہ نیگوشیشن سکلز بھی آتی ہیں. کون سی سر دوبارہ ریپیٹ کیجیے. نیگوشیشن سکلز میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کی. نیگوشیشن سکلز جی بالکل آف کورس آتی ہیں, بالکل آتی ہیں جی آف کورس آتی ہیں جی. اور اس حوالے سے سوشل میڈیا بہت زبردست میڈیم ہے. اور میم رابعہ بڑا اچھا یہ کردار ادا کر رہی ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ مل کے آپ سے بڑی خوشی ہوئی. اس حوالے سے ایک نئے دوستوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کا پازیٹیو یوز کر کے جیسے ہم بات کر رہے تھے تو میم رابعہ کی بڑی اچھی زبردست کاوش ہے. اور ان کا ماشاءاللہ وی این ہے 300 وومنز میں انہوں نے آنا ہے. تو انشاءاللہ اور باقی بھی پاکستان کی وومنس کو امپرومنٹ کی طرف یہ لے کے جائیں گے. اور کافی ساری یوتھ کو بھی اور سافٹ اسکل بھی سب کی امپروو ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا عرفان بھائی. انشاءاللہ ہر خواب, ہر جو منزل ہوتی ہے پہلے ایک خواب بھی ہوتا ہے اور بعد میں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں زعفران بھائی, آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ نے اپنے گروپ کو ایکسٹینڈ ہوتے دیکھا, آپ سے اب بچے جو ہے نا آپ سے اپنی بات بھی شیئر کرتے ہیں, تو کن مسائل کا ان کو ان کو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کن مسائل کا سامنا رہتا ہے جو آپ سے وہ ڈسکس کرتے ہیں, ان کا حل چاہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ ان کو کس طرح ہیلپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ میں اس سے بھی ایک لمحہ پہلے پیچھے جاؤں گا ذرا کہ دیکھیں جن بچوں کو یہ احساس یا ادراک ہو جاتا ہے کہ انہیں کچھ کرنا ہے اور ان کے اندر کوئی مطلب فرض کریں کوئی نیڈی ہے کہ جی جاب کرنی ہے, تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی بیٹا جاب کرنے سے پہلے آپ کی تیاری کیا ہونی چاہیے. کوئی کہتا ہے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس پیسے تھوڑے ہیں. میں کہتا ہوں پیسے مسئلہ نہیں ہے, سوجھ بوجھ مسئلہ ہے. پہلے بزنس کی سوجھ بوجھ آتی ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ان کو ان کی کمی کی طرف, کوئی آ کے بیٹھے تو صحیح, کوئی بات تو کرے. یہ بہت آسان کام ہے کہ جب بچہ ولنگ ہو کے کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے, کوئی کسی بھی طرح سے. اب میں آپ کو بتاؤں ہماری بیٹھک کا آپ یوں کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ایک میلہ ہے جس میں بہت رش ہے اور ہر طرح کی اٹریکشن ہے, جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیول پہ فیس بک پہ آتا ہے. جو جنرل میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, میں ان بچوں کی بات نہیں کر رہا جو عرفان صاحب کے ٹیم کے حصہ ہیں یا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس بھی ایز اے ٹیم کوئی کام کر رہے ہو یا میرے قریب آئے ہوں. یہ میں جنرل جو رویہ ہے وہ بات کرتا ہوں کہ نوجوان جب انٹرنیٹ کے اوپر آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تفریح کے گھر سے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے انٹرنیٹ موبائل پہ ہے یا کہیں پہ, تو وہ چند ایم بی وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا جو پورے 24 گھنٹے میں 10 منٹ کے لیے آ کے کلک کر کے چلے جاتے ہیں.
تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کافی دیر کلک کرنا ہے لیکن اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. پھر ہم ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ارادہ ہے, جو جس بات کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, ایون میں ہمارے مینٹورز کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں, ہمارا ایون کہ سارا ایک نیٹ ورک ہے, آپ کو بھی پتا ہے رابعہ, ہم ساری ایک ٹیم ہے, ہم فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک گھر کی طرح جیسے لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے سلوک کرتے ہیں. لیکن ابھی تک ان بچوں کے بارے میں, جو میجر بچے جو رات کو 11 بجے گھر آتے ہیں, 12 بجے گھر آتے ہیں, صبح 11 بجے تک سو کے اٹھتے ہیں, ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں اور اینگر شو کرتے ہیں, پسٹل نکال لیتے ہیں, چاقو نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں پیسے دو, ہم نے فلاں طرف جانا ہے, تو میں فلاں دوستوں کی طرف جا رہا ہوں. یہ اکثریت بھی آپ کی موجود ہے, اور آپ یقین کریں کہ میری پہلی ترجیح ان بچوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, جو بچے اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں, بچے موٹیویٹ ہو چکے ہیں کسی سے بھی, عرفان صاحب سے, مجھ سے, آپ سے سن کے, کچھ کہیں ایک کلک, ایک پوسٹ جو ہے نا, ایک موٹیویشن کا ایک لائن کئی دفعہ ان کو ٹرن دے دی جاتی ہے, ان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, تو وہ اس طرف ہیں اور وہ مزید بہتر کی تلاش میں ہیں, تو وہ یقیناً وہ ان کو ایک راستہ مل گیا اور وہ آپ اپنے اس کو سڑک کو پکڑ کے جا رہے ہیں, آگے ان کو منزل بھی مل جائے گی. میں ان بچوں کے لیے زیادہ فکر مند ہوتا ہوں جو میرے ارد گرد موجود ہیں, جو گھر والوں کی بھی نہیں سنتے, کہیں باہر والوں کی بھی نہیں سنتے, اپنی مرضی کرتے ہیں, فورس کرتے ہیں, ڈراتے ہیں, اور وہ کب پٹڑی پہ آئیں گے, کب ان کے لیے میں نے تو وہ زیادہ ان کو چنا ہوا ہے کہ میں ان کے لیے کام کر سکوں. پھر ہم اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے اگر آپ نے موقع دیا یا کوئی سوال کیا, کہ جو بچے انٹرنیٹ کی دنیا سے منسلک ہیں, فرض کریں کوئی فری لانسر بن رہا ہے, کوئی اور کچھ بن رہا ہے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن رہا ہے, وہ سارے بن جائیں گے, کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جائیں گے. ہم ان کے لیے بھی کام کریں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ نوجوان ہیں, اور ان کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ تھا, کوئی بھی ریزن تھا, ماں باپ تھے, کوئی فیملی ماحول, وہ پڑھ نہیں سکے. ان کے لیے میں اتنا فکر مند ہوتا ہوں کہ وہ دیہڑی داری کی سوچ سے آگے کیسے بڑھیں گے, ان کو کیسے لے کے چلوں گا. اس میں فیصل آباد سے ہمارے دوست ہیں طارق تنویر صاحب, ایگریکلچر ٹورزم کے اوپر وہ جو ہے ایگری ٹورزم کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور دنیا بھر میں تو یہ ہے, لیکن پاکستان میں ایگری ٹورزم صرف طارق تنویر صاحب لے کے چل رہے ہیں. تو پھر ہم کچن گارڈننگ سے لے کے ان کو کوئی نہ کوئی سکلز, جو گارڈننگ کی سکلز ہوتی ہیں, فارم کی سکلز ہوتی ہیں, وہ سکھاتے ہیں, اور سکھا کے ان کو معاشرے کے ایک مفید شہری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. زبردست کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب ہی انکلوڈ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیٹڈ بچے ہی ہوں, ہم سب کو لے کے چلیں ساتھ, بالکل سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بہت زبردست زعفران صاحب, بہت شاندار, تھینک یو, بہت خوشی ہوئی جان کے. اچھا, میرا سیم کوشچن جو ہے نا آپ سے, آپ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے آپ کو یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عرفان صاحب؟ جی جگاڑ کو تو کچھ عرصہ ہوا, لیکن اس سے پہلے MIS گروپ کو ہمیں 3 سال ہو گئے. MIS گروپ آف کمپنیز ہے جس میں 16 ڈفرینٹ پروجیکٹ ہیں ہمارے پاس, ایجوکیشن پہ بھی ہے اور ہوٹلس پہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ الیکٹریکل اکوپمنٹس پر بھی ہے, اور ڈفرینٹ اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر ابھی 5 پہ کام ہو رہا ہے, اور باقی 2 پہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. باقیوں پہ ہم نے 2023 تک ہم نے کرنا تھا, 2023 تک. تو وہ گروپ آف کمپنیز ہمارا 16 پروجیکٹ کے اوپر ہے. 7 پہ ابھی کام آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ. یہ جگاڑ اسی کے ساتھ ہی اٹیچ ہے, اسی کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اور باقیوں پہ ایسا کام, جو اس میں ایک پرفیکٹ LED بلب ہے وہ بھی ہمارا ہے. 7 پروجیکٹ ہیں. تہذیب اکیڈمی ہے ایجوکیشن پہ, اس پہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہماری اپنی ہے. اور یعنی کہ اس کے اوپر اسماعیل ٹرسٹ ہم نے ایک اسٹارٹ کیا, میرے نانا ابو کے نام پہ ہے اسماعیل ٹرسٹ. میرے ماموں ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں, انہوں نے بیسک اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کو پھر میں نے لیڈ کیا. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے فنانس بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم ان کو وداؤٹ انٹرسٹ ہم ان کو لون دیں گے, وہ ہمیں ریٹرن کرتے رہیں, اپنا بشرطِ بزنس شروع کریں, اپنا کاروبار شروع کریں. تو اسماعیل ٹرسٹ کی فری ڈسپنسریز بھی موجود ہیں, اور یہ انٹرسٹ فری لون بھی ہم نے دینا اسٹارٹ کیا. تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, کاروبار کریں. تو اس کا بھی سمپل سا کرائٹیریا ہے کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, اپنی فیزیبلٹی بنائے, اپنی فیزیبلٹی بنا کے ہمیں بتائے کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, اس بزنس کے لیے مجھے اتنا فنانس درکار ہے, اور آپ کی طرف سے مجھے کتنی سپورٹ ہوگی. ہم پھر دیکھتے ہیں, اس کو سارا نہیں کرتے, ہم 30%, 50%, 70% تک بھی کر سکتے ہیں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر. اگر اس کی فیزیبلٹی اچھی ہے اور اس کی اپنی ایفرٹ اگر وہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, تو ہم اس کو 70% تک بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ اپنے بزنس کا باقاعدہ آغاز کرے, اور ہمیں ایزیلی
پر منتھ انسٹالمنٹ بنا کے ہمیں ریٹرن کرے وداؤٹ اینی انٹرسٹ, بلا سود, بالکل کسی میں اس میں 1 روپے کا بینیفٹ بھی ہمیں نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور اس کو ہماری طرف سے یہ سپورٹ ہو جائے, تو یہ بھی ہمارا اسی کے ساتھ اٹیچ ہے. تو اس طریقے سے کل ملا کے 16 پروجیکٹ ہیں جو کہ ہمیں اس گروپ میں موجود ہیں. مجھے جان کے خوشی ہوئی. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ بھی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, زعفران بھائی بھی یوتھ کام کر رہے ہیں, آپ کی تو بڑی اچھی کولیبوریشن ہو سکتی ہے. لائک الحمدللہ بالکل ہو سکتی ہے. ہاں جی, کولیبوریشن ہو سکتی ہے. جیسے ان کے پاس بچے آتے ہیں اور ٹریننگز, اور آپ اس طرح زبردست کام ہو سکتا ہے کہ مل کے بھی. جی الحمدللہ ٹریننگز میں کرا رہا ہوں پچھلے 10 سال سے. میں نے انٹرنیشنل بھی ٹریننگز کافی سارے اٹینڈ کی, انڈونیشیا, ملائیشیا, تھائی لینڈ, انٹرنیشنل ٹریننگز بھی کافی لی, اور 10 سال سے میں ڈی جی خان میں ٹریننگز کرا رہا ہوں الحمدللہ. اور ابھی پچھلے 2 سال سے ہمیں نا ای لائبریری کا پلیٹ فارم ملا, تو وہاں پہ بھی ہم نے کافی سارے ٹریننگ سیشن کرائے نوجوانوں کو, مختلف ٹریننگ پروگرام سے ہم نے وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. صحیح. اچھا, میرا نیکسٹ کوشچن بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ جیسے کہ چاہے اب تو کوارنٹین آ گیا, مطلب یہ کرونا وائرس آ گیا ہے, تو ہر کوئی اب ہم زیادہ ہی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی زعفران بھائی, اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 7.67 ارب 6 کروڑ آبادی ہے ہماری پوری دنیا کی, جس میں سے 4 ارب 6 کروڑ جو ہے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور اس میں سے 3 ارب 6 کروڑ جو ہیں وہ فیس بک, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اور زیادہ تعداد فیس بک پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ فیس بک پہ موجود ہیں. تو یہ اتنا پاورفل میڈیا ہے, اور یہ ہر جو پلیٹ فارم ہے, چاہے وہ فیس بک کا ہے, یوٹیوب کا ہے, چاہے آپ لنکڈ ان پہ اکٹھے ہو جائیں, تو یہ سارے بہت ہی پاورفل ٹولز ہیں, لیکن سب کو پتہ نہیں ہے کہ ایسے یوز کرنا ہے. سو اس حوالے سے اس حوالے سے آپ مجھے کچھ بتائیں کہ کس طرح ان کو, ہمارے یوتھ کو یہ سمجھ آئے. لائک آپ کے پاس, آپ نے سوچا کہ کس طرح میں کچھ کروں, تو آپ نے ایک ہماری بیٹھک تشکیل دے دی, اور اس طرح آپ نے اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. جس طرح عرفان بھائی نے ایک نیا اپنا کیفے لانچ کر دیا. تو آپ یوتھ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح وہ اپنی ایگزسٹنگ ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ ہم بہت, میں ابھی بلکہ ایک میرے پاس کچھ ایسے گروپس کا ممبر تھا. میں اتفاق کی بات ہے, نوجوانوں کا گروپس تھے, مطلب جو 1 لاکھ آڈینس رکھتے تھے. ٹھیک ہے, میں وہ پیج بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. مطلب 47K اور اس طرح سے ان کی تعداد تھی. تو میں ہمیشہ وہاں پہ کبھی اس گروپ میں مجھے انہوں نے ایڈ کیا یا میں چلا گیا, تو وہ جو گالی گلوچ, طوفان, بدتمیزی, وہ ٹھمکے والے گانے لگائے ہوئے, تو مجھے پتا تھا کہ کراؤڈ جو ہے نا ہلے گلے کے لیے, میلے کے لیے آیا ہوا ہے. اور اس پہ میں نے ہمیشہ ڈرتا تھا میں کہ یار میں ادھر جا کے کیا بات کروں گا, میں بات کروں گا آگے سے کسی نے بدتمیزی کر دینی ہے, میں نے دل میں دکھی ہو کے باہر نکل جانا ہے. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور میں نے پھر میں نے سوچا کہ انہی لوگوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے جو سب سے زیادہ انگیجمنٹ جن گروپس نے لی ہوئی ہے نا, وہ اسی طرح کے انٹرٹینمنٹ کے گروپ ہے, جنہوں نے کوئی اچھل کود والے گانے لگائے ہوئے, اپنی مرضی کی ہر چیز, جو ایون مسئلے کی لڑائیاں, سیاسی گالی گلوچ, وہ سارا کچھ وہ بھرے پڑے ہیں. سب سے زیادہ جو ویورشپ ہے ان کی ہے. اچھا, میں نے سوچا کہ میں تو بھاگ جاتا تھا اس کے اندر سے دیکھ کے کہ یار یہ تو میری بھی بےزتی کر دیں گے, یہ پتہ نہیں کیسے نوجوان ہیں, بگڑے ہوئے نوجوان ہیں. اچھا, کسی کا اب بلیو کریں کہ میں ایسے نام پڑھے جو جوئے باز گجر, میں ڈر گیا یار کہ وہ اتنے فخر سے جو بچہ اپنا نام, اصل نام ماں باپ نے جو رکھا تھا اس کی بجائے جوئے باز گجر لکھا ہوا ہے, تو وہ کیا چیز ہوگی وہ. تو میں بہت ڈرتا تھا. لیکن میں پچھلے کچھ دنوں سے میں نے سوچا کہ یار ان کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. جو میرے ارد گرد جو سیانے بچے ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, سالوں سے جڑے ہوئے ہیں آگے بڑھنے کے لیے, میں ان کے ساتھ بہت آسانی سے ان کو ہینڈل کرتا ہوں. مثلا اگر کوئی بچہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا وہ تو آپ کو ای کامرس وغیرہ کی طرف جانا پڑے گا, فری لانسنگ کی طرف جانا پڑے گا. کہتا ہے جی مجھے کیا کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں آپ اس طرح کہہ رہے عثمان بھائی کے ساتھ جڑ جائیں جو ای کامرس والے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا پاکستان بھر میں. آپ نے اگر فری لانسنگ کی طرف جانا ہے تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں شام سرور صاحب کے ساتھ, وہ ادھر چلے جائیں. مطلب میرے تو محلے بڑے آسان سے ہے نا, میں سیدھے سیدھے بچے کی انگلی پکڑتا ہوں, کہتا ہوں یہ اس طرف تم مڑ جاؤ, یہ تمہارے لیے ایک خزانہ ہے, دنیا ہے, یہ تمہیں سکھائیں گے, جو تم اس طرف کرنا چاہو گے وہ ہو جائے گا. ٹاپک صرف اپنا موضوع بتاؤ. لیکن یہ جو بچے جو کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آئے انٹرنیٹ کے اوپر, وہ ہلا گلا, بدتمیزی, گالی گلوچ, یقین کریں. اچھا, پچھلے
4 दिनों से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने सबसे ज्यादा उनको जिन बच्चों के मैंने आईडीज देखी, जुएबाज गुजर, वैशी गुजर, फला, अवारा बादल, ऐसे नाम सुने मैंने आईडीज के ऊपर, अवारा बादल। तो मैंने उनको मुंतखब करके छोटी छोटी पोस्ट बनाना शुरू करके उनके ग्रुप्स में मैंने उसको शेयर करना शुरू कर दी कि सबसे पहले मैंने कहा कि देखें जो बंदा अवारा बादल के नाम से मशहूर है, जुएबाज गुजर के नाम से मशहूर है, उसको किस तरह कोई संजीदा बंदा अपने साथ लेके उंगली पकड़े होगा, वो कैसे सीख सकता है? जब तक वो अपने आप को अपनी जो इंसल्ट कर रहा है वो अपने आप को ठीक नहीं करेगा, अपने आप को रिस्पेक्टेबल नहीं करेगा, दूसरा कोई इसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा कैसे कोई करेगा? तो मैंने कहा सबसे पहले बेटा आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी है और उसके बाद फिर आपको करेगा। ये नाम जो आपके वालिदैन ने रखा है ना, वो आईडी पे जाके इस जगह पे जाके बदलें, उसको तब्दील करें और अपना जो असल नाम है वो रखें। इससे कोई आपकी कभी इज्जत नहीं होनी कि जुएगाज मेरी आईडी पे कोई आके रिक्वेस्ट करे, ज़ाफ़रान साहब को मैं ऐड करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भेजे, उसका नाम जुएबाज गुजर हो, तो मैं तो डर के मारे उसको करीब नहीं करूंगा कि पता नहीं वो मेरे पास आ जाएगा मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो पता नहीं किस किस के साथ क्या सलूक करे। तो मैंने कहा बेटे पहले अपने आप को ठीक करना जरूरी है। अच्छा, फिर मैंने उनको बताया नाम कैसे तब्दील करना है, आपके उस आईडी के ऊपर आपका फोटो होना जरूरी है, मजार का फोटो ना लगाएं किसी गुम्बद का। ये जो आपने वो फलां शेर की तस्वीर लगाई है, इससे कोई फायदा नहीं होना। आपकी अपनी शनाख्त है, ये आईडी कार्ड है आपका, कि आप इसके ऊपर अपना फोटो लगाएं पोर्ट्रेट शक्ल में, ताकि पहचाना जा सके ये किसकी बात हो रही है। इस तरह आप अपने इंट्रो में अपना तारफ करवाएं, आप क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह से। अच्छा, मैं यकीन करें, मैं 4 दिनों से छोटी छोटी पोस्ट करके और कल कोई मैंने 3 मिनट की वीडियो भी इसके ऊपर बोली, तो मैं आपको अभी तक बताऊं कि 400-600 लाइक्स तो उसके ऊपर आ चुके हैं और लोगों ने अच्छा अप्रिसिएशन दी। सर जी आप हमें और बताएं, ये बड़ा अच्छा किया, बड़ी। तो मैंने शुक्र किया कि या अल्लाह, ये बड़ा कमाल का काम नहीं हो गया कि छोटी छोटी करके मैं उनको वो टिप्स दे रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गए। वो उनकी अप्रिसिएशन से अंदाजा हो रहा है कि उसी ग्रुप के अंदर मेरी पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं, मेरी ऊपर पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं। इसका मतलब है कि हम थोड़ी सी मेहनत करें तो उन बच्चों को अपना हमनवा बना सकते हैं। तो चूंकि मेरा जो 4 साल 2016 से मैंने शुरू किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ हैंडलिंग का था और मैं उस पे जाके मुझे हिम्मत थी कि मैं इस तरफ भी जाके कोशिश करूं और वो उसमें मुझे कामयाबी हो रही है और अब ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। सही। ये जो चीज है ना कि यूजुअली मुझे भी अगर रिक्वेस्ट है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि मतलब क्या जो है ना उस बंदे को बड़ा टाइम दे। लेकिन ये वाकई इंटीग्रल, ये एक वाकई अहम पार्ट है। वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे जिसने आइडेंटिटी इस तरह की बनाई हुई है, वो भी एक इंसान ही है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है आपका इरफान भाई, कि इस तरह हम छोटे छोटे मैसेजेस उन लोगों के लिए भी दें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ देखिए, आपने, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने देखा होगा कि हमारी बैठक में बाज़ औक़ात में इतनी कॉमन सी पोस्ट करता हूँ, जो मेरे इंटेलेक्चुअल दोस्त जो हैं या मेरे जो मेंटोर्स हैं वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इतनी सिंपल बात करने की क्या जरूरत है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन मैं उन बच्चों को भी एंगेज करना चाह रहा होता हूँ जिनकी मेंटालिटी इस लेवल की होती है कि वो अभी इन बातों को समझ सकते हैं, उससे अगली बातों का भी उनका मरहला ही नहीं आया होता। तो मैंने उनको भी एंगेज करना होता है, उन्हें भी अपने साथ लेके चलाना, और वो तादाद खासी बड़ी होती है जिनको मुझे लेके अगले मरहलों में जाना होता है, कि जिसको आप बिलीव करेंगे। आज अक्सरियत को ये नहीं पता कि यूट्यूब से हम कुछ सीख सकते हैं। वो अब अक्सरियत ये सोचती थी कि हम यूट्यूब पे जाएंगे और कुछ इंटरटेनमेंट की चीजें देखेंगे, कोई लतीफे सुनेंगे, कोई इस तरह के हल्ला गुल्ला होगा और उस तरह से फिर बाहर निकल आएंगे। और जब हम कहते हैं कि नहीं, यूट्यूब तो एक दुनिया है, एक खजाना है, आपको अपनी माली मसाइल से निकालेगा और माली वसाइल बनाएगा, तो वो कहते हैं कैसे हमें बताएं कैसे। तो फिर हम उनको ABC सिखाते हैं। ये नहीं होता कि उनको एक्सरसाइज पे लेके जाए, ऐसी मुश्किल बातें करेंगे जो वो पता चले कि वो उधर से सुने और सर पकड़ के बाहर हो जाएंगे, यार पता नहीं बंदा फलसफा बोल रहा है, क्या ज़बान बोल रहा है, इतनी पेचीदा बातें कर रहा है, हमें समझ ही नहीं आता। तो उनकी लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है और फिर वो हमारे साथ देते हैं। तो मेरा टारगेट मेन जो है वो ज्यादातर वो लोग बच्चे हैं जिनको अभी तैयारी नहीं है, उनकी मेंटल लेवल की अप्रोच नहीं होती, वो उसके लिए तैयार नहीं होते, तो वो उनको लेके आगे आना होता है। और अगले मरहले में मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए हैं, रिहान साहब बैठे हुए हैं, काजी मुर्शिद बैठे हुए हैं, कितने बड़े बड़े नाम है आप मेरे और आपके इर्द गिर्द। तो मुझे बहुत आसानी होती है कि कोई बच्चा अगर तैयार तो हो ना किसी काम के लिए कि मैं करना चाहता हूँ, मैं ई-कॉमर्स की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं आगे उनके हवाले कर सकता हूँ, मुझे भी आसानी है।
बहुत जबरदस्त जफरान भाई, बहुत अच्छा आपने बताया माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई, आपसे ही मेरा ये क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए, आप क्या देखते हैं? सोशल मीडिया पे मैं आपको एक सादा सी बात बताऊं, हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पे बेशुमार बातें होती हैं, जैसे कि अभी इरफान साहब बता रहे थे कि उस लेवल के तबके को सिखाना चाह रहे हैं जो बहुत कम पढ़ा लिखा है या कम उसका यूज जानता है, और काफी सारा तबका अपने सोशल मीडिया का गलत भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने ये करना है, उनको गाइड करना है, उनको बताना है आप बहुत अच्छा काम करें। इसी तरीके से हम सब मिलके छोटे छोटे क्लिप्स, अभी जैसे सोशल मीडिया पे ये स्ट्रीम यार्ड ने बड़ा अच्छा काम किया कि लाइव आ सकते हैं, आप बेशुमार लोगों को बता सकते हैं। तो ये जब बढ़ेगी तादाद इनकी, पहले तादाद उनकी बड़ी है, पहले तादाद उनकी बड़ी है फन करने वालों की, वीडियोस देखने वालों की, वीडियोस बनाने वालों की। अब टिकटॉक पे अगर आप देखें तो कितने व्यूअर्स हैं, कितने तादाद वीडियो बनाने वाले हैं। जब ये बनाने वाले ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा चेंज आना शुरू होगा। हमारे वीडियो बनाने से लोग कतराते हैं, पॉजिटिव मैसेज देने से, उसको कैमरे पे आने से कतराते हैं, पॉजिटिव बात करने से। तो वो जब इनकी तादाद ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो कम होंगे और थोड़े से उनको एजुकेशन भी होगी, उनको समझ भी आएगी, तो वो लीड बाय एग्जांपल से होगा। हमारे बेशुमार लोग बैठ के ग्रुपों में बैठ के ये तो कहते हैं कि नौजवान गलत कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए कहते हैं नहीं जी मेरी वीडियो रिकॉर्ड ना करें, अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते। उनको ये एक फोबिया है कि हमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए हमारी, हम कैमरे के आगे कैसे आए। तो मेरी राय ये है कि बेशुमार लोगों को सोशल मीडिया को पॉजिटिव यूज करने के लिए लीड बाय एग्जांपल ये होगा, 1 मिनट का 2-2 मिनट के अपने मैसेज रिकॉर्ड करें और इनको शेयर करें। जब हम इनको शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, लोगों को, नौजवानों को मैसेज मिलेगा और इसका प्रॉपर यूजेज करना वो सीखेंगे, लर्निंग के ऊपर भी और अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज के ऊपर भी। सही, बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे। अब एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि रेहान भाई ने एक बहुत खूबसूरत बात शेयर की थी रफान भाई, कि हुआ क्या था कि उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि ये जो है इंटरनेट, अगर वो हम सिर्फ गूगल करें और पाकिस्तान का नाम लिखें तो कितनी इन्फॉर्मेशन आती है, यूट्यूब लिखे तो कितनी इन्फॉर्मेशन आती है। यही सारे लोग अपना सारा मवाद अगर गूगल पे डाल दें, हम यूट्यूब जहाँ जो सोशल मीडिया हम डाल दें, तो पाकिस्तान का जब नाम लिखेंगे तो हमारा सारा काम शो अप हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तान का नाम किसी काम से जुड़ जाएगा और वहां के लोग क्या कर रहे हैं उससे जुड़ जाएगा। राबिया, मैं आपको बताऊं, रेहान साहब का जो काम है, जो मैं इतने अरसे से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो समझ सका हूँ, उन्होंने उसकी उस टॉपिक की, मतलब हम कहते हैं वो उस्तादों के उस्ताद हैं, इसलिए कहता हूँ कि जहां से उन्होंने शुरू किया था, हमारे यहाँ तसव्वुर कोई नहीं था मौजूद के भाई इस तरह से भी कोई काम हो सकता है। हम इंटरनेट को कनेक्ट करके जब वो चल पड़ता था ना, तो उस वक्त भी हैरत होती थी कि ये कोई चीज है जो चल पड़ी है और इसके अंदर से ये फोटो भी निकल रही है और फलां चीजें भी हो रही है। ये उस जमाने में जो रेहान साहब ने जो छोटी छोटी सीडीज पे डाल के, रेहान स्कूल, रेहान यूनिवर्सिटी, ये बड़ी पीछे कहानी है उनकी जो उन्होंने मेहनत की है। फिर खुशकिस्मती ये हुई कि वो एक इंटरनेशनल किस्म की शख्सियत बने, इंटरनेशनली उन्होंने बिजनेस किए, दुनिया को देखा, दुनिया के ममालिक में घूमे, गोरों के साथ रहे, उनके एटीट्यूड्स को नोट किया और फिर सोचा कि यार दुनिया कहाँ पे है और मेरा पाकिस्तान कहाँ पे है, मेरी यूथ क्या कर रही है और वहां पे यूथ क्या कर रही है। तो उन्होंने सोचा किसी बहाने से इनको इंटरनेट के ऊपर इसके फायदे भी इनको सिखाएं और इनको ताकि फायदा लेना शुरू करें। फिर उन्होंने वो लैपटॉप वाला तस्वर दिया जो एक समझेंगे इंसेंटिव है, जिसकी बुनियाद पे बच्चे सोच के वो कुछ करना शुरू कर देते हैं जो वो कह रहे होते हैं और जो शराइत पूरी करते हैं। अच्छा, उस शराइत पूरी में एक तो लैपटॉप उनको मिलता है, वो तो बहुत छोटी चीज है। मैं कहता हूँ उससे बड़ा जो रेहान साहब देते हैं ना, वो ये देते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों से बात करना सिखाते हैं, आपकी दुनिया से आपके साथ राब्ता कराते हैं। और जब दुनिया से आपका वो सारा काम हो जाता है तो रेहान साहब की भी जरूरत नहीं रहती, आप हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, आपको पर लग जाते हैं जो रेहान साहब की वजह से लगे होते हैं और आप उड़ सकते हैं। ये बड़ा कमाल किया रेहान साहब ने। हम उसके आगे छोटे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब आप समझेंगे राबिया की उन्होंने क्या असाइनमेंट दे दी, मुझे क्या असाइनमेंट दे दी, या फलां ये करो या फलां करो, हर बंदा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जो रेहान साहब ने काम दिया, हो सकता है मैं सुस्तर वजूद हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा करता हूँ, आप थोड़ा ज्यादा करती हो, लेकिन कर रहे हैं, मतलब आपने अपने तौर पर हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो बात अभी जो शुरू हुई थी, मैं बीच में वो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, भाई बात कर रहे थे और मेरे जहन में आई थी कि ये जो हम लोग माइक का खौफ है, मतलब या हमें स्पीच करने का, जो 10 बंदों के सामने खड़े होकर बात करने का खौफ है,
اور بہت سارے خوف ہیں, لیکن اس میں سے سب سے بڑا ریحان صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو موت کے بعد کا کوئی خوف ہے نا تو یہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے یا مائک کے سامنے بولنا جو ہے بڑا خوف ہے. تو مجھے میں نے اس کے لیے ایک طریقہ سوچا, وہ یہ سوچا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اپنے شاید اپنی ایک لسٹ بنائے, ایک بلینک پیپر لے اور یہ لکھے کہ میرے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو مجھے آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور میں آگے جانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ چیزیں روک کے بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آگے نہیں بڑھ سکتا, تو وہ کیا چیزیں ہیں وہ لکھنا شروع کر دے را شیپ میں. کوئی ترتیب نہ بنائے, اسے لگے کہ میں شاید ہو سکتا ہے میرا کانفیڈنس کم ہے, میں فلاں چیز سے خوفزدہ ہوتا ہوں, فلاں چیز سے شائع ہوں, میری جرت نہیں بن رہی, وہ ساری لکھنا شروع کر دے. اور ایک اس کے بعد جب لکھ چکے تو اس کو پھر کہے کہ جی اب میں نے اس کی سیکوینس بنانا ہے, ترتیب بنانی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری کون سی چیز ہے, وہ سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھے, سیکنڈ تھرڈ فورتھ, مطلب اس طرح کر کے وہ ترتیب بنا لے. اور جب اس کو ترتیب اپنے ساتھ ضد کر لے, کہ اپنے ساتھ ضد یہ کرے, رابعہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو پار نہ کیا نا تو میں ساری زندگی اس منزل میں وہ نہیں پا سکتی جو میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے ہر صورت میں اس کو حاصل کرنا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں, مجھے نا ہائٹ سے فوبیا ہے, ہائٹ کا, میں اوپر سے نیچے تو ڈر جاتا ہوں. میں اپنی بلڈنگ کے 7ویں فلور سے نیچے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں گر پڑوں گا, حالانکہ وہ بہت دور جگہ ہوتی ہے لیکن سیف ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے. اچھا, یہ جھجک میری 50 سال کی عمر میں میرے ساتھ چلی, یعنی سمجھیں کہ اس خوف سے میں چھٹکارا نہیں پا سکا, نہ میری کسی نے مدد کی, نہ اس ایج میں ریحان اللہ والا کہیں تھے کہ وہ ہماری ان چیزوں کو جو بڑا سمجھ کے وہ دور کرتے. اب بھی میرے ساتھ یہی حالت ہے. اور ابھی یہ شایان 10 سال کا تھا تو میں نے سوچا کہ یار مجھے تو خوف ہوتا ہے, لیکن یہی خوف میرا بیٹا بھی ساتھ لے کے چلے گا, تو یار میں کیوں نہ اس کا خوف دور کروں. میں نے پیراگلائڈنگ کے جو آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری ہوتا ہے پیراگلائڈنگ, تو ان لوگوں سے ایک ٹیم سے کلب سے بات کی اور میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, کل آپ صبح لے آئے. خانپور سے آگے کوئی ایک جگہ ہے جو ہری پور کی طرف جاتے ہوئے پہاڑوں کی طرح سے بالکل نیچے نکل کے پھر ایک گاؤں آتا ہے, وہاں سے وہ ہائٹ سے پیراگلائڈنگ کراتے ہیں. شایان کو میں نے بتایا تو شایان نے کہا کہ مجھے اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گے پیراگلائڈنگ اکوپمنٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے اور کیا سارا کچھ ہوتا ہے, میں اس پروسیجر کو جاننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہاں بالکل کر لو. اچھا, کوئی 1 گھنٹے بعد میرے کمرے میں آیا شایان, تو کہتے کہ پاپا میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں اور میں پیراگلائڈنگ کروں گا. اور اس نے بالکل 2 بڑے ہائٹ سے 2 بڑے گاؤں سے اس نے اوپر سے جمپ کر لیا, وہ خوف بھی نکلا. ایون جو لینڈنگ ایریا تھا ادھر والدہ کھڑی تھی اس کی, وہ میں فوٹوگراف بھی دکھا سکتا ہوں, تو وہ ادھر جا کے اترا, سب سے پہلے جفی ماما کو لگائی اس نے کہ میں سکسیسفلی میں نے کر لیا. تو آج میں سوچتا ہوں کہ اب شایان کو وہ خوف نہیں ہے, وہ جو 50 سال تک میں لے کے چل رہا ہوں وہ خوف اس کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بچہ ڈرتا ہے, میرے کزن ہے گھر میں ہے, میرے ساتھ الگ گھر ہے, وہ ان کی ایج ہے کہ تقریباً کوئی 62. اچھا, انہوں نے موٹر سائیکل چلانا نہیں سیکھا, انہوں نے گاڑی چلانا نہیں سیکھی, مطلب کسی زمانے میں ڈرے ہوں گے کہ میں موٹر سائیکل چلاؤں گا تو گر پڑوں گا, موٹر سائیکل چلاؤں گا تو شاید چوٹ لگ جائے گی. وہ اب کیا کرتے ہیں, گھر میں موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے, گاڑی کھڑی ہوتی ہے, وہ آوازیں دے رہے تھے, اور یار مجھے کوئی ادھر چھوڑ دو, یار میں نے فلاں طرف جانا ہے, مجھے ادھر ڈراپ کر دو. کیوں کہ وہ ٹول انہوں نے اس وقت ان کو خوف لگا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ اگر جو بچہ بچی جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ رکاوٹ ہے جو چیز, اس کو اگر اس پہ محنت نہیں کرے گا تو ساری زندگی وہ سہولت سے محروم رہے گا. موٹر سائیکل چلانا ایک سہولت ہوگی, گاڑی چلانا ایک سہولت ہوگی, لیکن ان کے لیے وہ نہیں ہے. اس کے محتاجی ان کی یہ ہے کہ جی کوئی جا کے ان کو ہیلپ کرے. تو ایک لسٹ بنا لیں, اس پہ اپنے خوف لکھیں, اپنی وہ اگر کوئی شائنس ہے وہ لکھیں, جو جھجک ہے وہ لکھیں. ہم تو کہتے ہیں نا وہ جھجک جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. ایک پہلے اپنے آپ کو آمادہ تو کر لیں کہ کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے. دوسرے مرحلے میں آپ اپنے ساتھ ضد کریں, جسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے, اور اس کو پرائرٹی بنا لیں, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. زبردست ہو گیا عرفان بھائی, اور پتہ نہیں چلا کہ ہم نے 1 گھنٹہ جو ہے نا زبردست قسم کی گپ شپ کر لی. اب لاسٹ میسج دینے سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ وہ تمام نوجوان جو آپ سے جڑے ہیں, وہ تمام لوگ جو آپ کا یہ سیشن ابھی سنیں گے یا بعد میں ریپلے میں سنیں گے, تو سکسیس کے لیے ان کو آج کے دور میں کیا 1 یا 2 چیزیں فالو کرنی ہے, ٹاپ پریورٹی پہ رکھنی ہے, جو ان کے ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے؟
میں رابعہ سب سے پہلے کہتا ہوں کہ کسی نوجوان کے لیے، کسی انسان کے لیے، خاص طور پر نوجوان، ہم چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے، ان کو جستجو کا جو عمل ہے نا وہ مارنا نہیں چاہیے. وہ جو تجسس ہے نا آگے بڑھنے کا، جستجو کا وہ جذبہ جو ہے نا وہ بیدار کر لے. اور میرا دعویٰ ہے کہ قدرت آپ کی مدد کرتی ہے. قدرت آپ کو ایسے ایسے وسائل فراہم کرتی ہے جس سے آپ جڑ کے وہ ساری چیزیں پا لیتے جو آپ نے خواب دیکھا ہوتا. آج کی رابعہ اور اس سے 4 سال پہلے کی رابعہ کو بھی میں جانتا ہوں. میں نے اس میں سفر کیا. دیکھیں میں اس ایج میں ہوں جب میں جب اپنے اسٹیبل لیول پہ معاشی مسائل کو کسی نہ کسی حد تک حل کر چکا تھا. ریحان صاحب ملے، ریحان صاحب سے سیکھا، ریحان صاحب کے ذریعے جو مینٹرز ملے ان سے سیکھا. اور ہم سمجھتے تھے کہ یار یہ نوکری کے علاوہ نا کوئی اپرچونٹی اور کوئی بہتر اپرچونٹی کوئی ہوتی نہیں، اور وہ بھی سرکاری نوکری مل جائے تو کمال ہی ہو گیا. اور اب ہم سمجھتے ہیں جو سیکھا ہے، بچوں کو سکھاتے سکھاتے خود سیکھتے گئے. اب سمجھ نہیں آتی اس کرونا کے دنوں میں بھی، آپ یقین کریں گے میں سوچتا ہوں کہ میں کس اپرچونٹی کو اڈاپٹ کروں، کس کو چھوڑوں. اتنی اپرچونٹیز ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. آپ یقین کریں، میں اب آف لائن میں آپ کو بتا دیتا، اب وہ لائیو جا رہا ہے، میں ریڈی والے کے پاس بھی کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ریڈی والا پٹھان ہوتا ہے، ان پڑھ ہوتا ہے، کوئی اس نے فروٹ لگایا ہوتا، امرود لگائے ہوتے، میں کہتا ہوں بیٹا یہ دیکھو اپنے ارد گرد آپ کا کتنا کچرا بکھرا پڑا ہوا ہے، یہ امرود کے پتے نیچے بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف، تھوڑی سی صفائی کر لو تو 10 ریڑیاں ہیں نا اس میں تم یونیک ہو جاؤ گے. تمہارے پاس تمہارا ایک اور طرح کا گاہک آئے گا جو صفائی پسند بھی ہے، اسے دیکھے گا تمہاری چمکیلی. تم تو ریڑی کو ان جیسے نہ بناؤ، تھوڑی سی ریڑی کا شیپ چینج کر لو، اس کی کوئی جو ہے نا اس کو لک چینج کر لو، تھوڑا پینٹ اچھا کر لو، تمہارا فرق پڑ جائے گا. اس پہ بھی ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور فرق پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا فرق ہے. یہ سب کچھ استادوں نے سکھایا، یہ ہمارے مینٹورز نے سکھایا کیسے اپنے آپ کو یونیک بنانا ہے، اپنی انفرادیت لے کے چلنی ہے اور آپ کے اوپر لوگوں کی نظر پڑے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہوا تھا، آئی ایم سوری فار دیٹ. میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی جستجو جو ہے نا وہ بڑھا لیں، باقی چیزیں آپ کو مل جائے. ہاں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا. ابھی مجھے میسج آیا ہے دوسرے گیسٹ کا، ان کی طرف سے نیٹ کا پرابلم تھا. اچھا صحیح، تو نیٹ کی طرف پرابلم تھا، ان کا میسج مجھے آیا ہے، تو شاید وہ ابھی جوائن نہ کر پائیں. اور میں ظفران بھائی سے کہوں گی کہ وہ اپنا لاسٹ میسج دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو خداحافظ بولیں گے. جی ظفران بھائی اپنا لاسٹ میسج آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی ایک تو جستجو بڑھائیں. جستجو کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ وسائل ہوں جو کسی دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن میں یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں لا آف اٹریکشن کی اور پوری تھیوری پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ قدرت آپ کے ساتھ مہربان ہو جاتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ بہت پاورفل ٹول ہے اور اسپیشلی فیس بک بہت پاورفل ٹول ہے. اس سے سیکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں صرف پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ میں نے سیکھنا ہے، اور آپ کو ہر چیز کا مسئلہ جو ہے نا وہ آپ یہیں سے پوچھتے ہیں تو آپ کو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کل کوئی بزرگ پوچھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ سے فلاں چیز کیسے ہو لیتے، میں نے کہا یہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ یہ چیز گوگل کے اوپر ڈالیں، یہ یوٹیوب پہ کوسچن کریں تو آپ کو اس کے بہترین جواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو یہ قدرت نے ہمیں بڑی مہربانی کی کہ ہم اس عہد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر اس سے 20 سال 50 سال پہلے ہوتے تو چیزوں کو حاصل کرنا، کتابوں کو ڈھونڈنا، لائبریریوں کی خاک چھاننی، اس میں سے سرچ کرنا بہت ایک پیچیدہ کام ہوتا تھا. سب کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ہماری سب کچھ فنگر ٹپس میں، وہ ہم ادھر سے ڈالتے ہیں اور ادھر سے چیز سامنے آ جاتی ہے. اور پھر بھی اگر ہم کچھ حاصل نہ کر سکیں تو یہ بدبختی ہوگی. انٹرنیٹ کو تفریح کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن انٹرنیٹ کو تفریح کے لیے استعمال کرنا کافی نہیں ہے. اس سے اگلے مرحلوں میں جائیں، اس سے آگے سیکھیں اور دیکھیں گے آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ ظفران بھائی، آپ نے اپنا وزڈم، اپنا نالج اور جو تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں، نوجوانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں آپ کا گروپ بھی گریجولی چیزیں جو ہے نا آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. سو آئی ہوپ کہ آگے جا کے کولیبوریشن بھی، وہ جو آپ کے پاس مینٹورز ہیں، کچھ اس طرح کے ٹریننگ پروگرام وہاں اسلام آباد میں بھی لانچ ہو
باقی شہروں میں بھی لانچ ہوں آپ کے انشاءاللہ اور چیزیں گرو کریں, یہ میری آپ کی دلی دعا ہے. اور انشاءاللہ پھر آپ کو ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا ضرور آپ کو دعوت دوں گی, آپ کو تنگ کروں گی کہ آپ آئیں اور اپنی جو کیونکہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو سادہ باتیں ہیں, جو سادی باتیں ہیں, سادے لوگوں کے لیے ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, صرف اس کے لیے ایک درد دل اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایک دل کی خواہش ہونی چاہیے. جی رابعہ, مدثر رحمان والد جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب زعفران بھائی, بہت شکریہ مدثر صاحب. اور دوسرا رابعہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹھک میں آ کے یہاں پہ اسی لان کے اندر آپ میرے ساتھ ایک لائیو کریں. دیٹ ول بی مائی پلیئر. اور میں نے تو لازمی, جو آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم جب میں اسلام آباد آئی تھی, ہم نے آپ کے گھر آنا تھا امی ابو کے ساتھ, بٹ وہ پھر آ نہیں پائی میں. بٹ اس دفعہ آؤں گی تو میں نے ضرور آپ کے ہاں وزٹ کرنا ہے انشاءاللہ. وہاں چائے بھی پینی ہے, پکوڑے بھی کھانے ہیں, اور وہاں سیشن بھی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, ہماری چائے اور پکوڑے کافی مشہور ہو گئے. نہیں میں تو اب کھانا کھاؤں گی بھائی, ساروں کو آپ چائے پکوڑے کھلاتے ہیں, میرا تو کھانا پینڈنگ ہے. نہیں آپ جب آؤ گے تو ہم ادھر ایک میٹ اپ کا ارینج کریں گے, لائیو بھی کر لیں گے, میٹ اپ بھی اپنے باقی دوستوں کو بھی بلا لیں گے جو پنڈی اسلام آباد میں نیرسٹ جو آنا چاہیں وہ بسم اللہ وہ حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اچھا میرے خیال میں عرفان بھائی نے بھی جوائن کر لیا, تو لاسٹ میسج مجھے لگتا ہے ان کو بھی لے لیں. جی بالکل لے لیں. سوری نیٹ ورک کا چیلنج ہو گیا تھا اور اس کی وجہ ابھی کچھ بہتر ہے, پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ, یہاں پہ کچھ سگنلز کا ایشو ہے یہاں پہ, لیکن اب بہتر ہے. جی ہم اس بات لائک پروگرام کا صرف اینڈ مطلب اینڈ ہی چل رہا ہے. مجھے خوشی ہوگی عرفان بھائی, میں نے کہا کہ جی نہیں آپ لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں. زعفران بھائی نے بات کی کہ نوجوانوں میں جستجو ہونی چاہیے, لگن ہونا چاہیے کہ کچھ کرنا ہے, پھر راستے خود ہی مل جائیں گے. تو آپ کچھ میسج دینا چاہیں ہمارے یوتھ کو. میرا کہنا صرف ایک ہے کہ نوجوانوں کو کریٹیوٹی پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو کریٹیوٹی بالکل سٹاپ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر تھنکنگ ہی نہیں کر رہے. ابھی جیسے یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن بنی یا کووڈ کی بنی, تو اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل مفلوج کر لیا ذہنی طور پہ, کہا بس اب تو لاک ڈاؤن ہے جی, اب تو کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ صحیح ٹائم ہے اپنی لرننگ کرنے کا, یہ صحیح ٹائم ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا. کوئی 5 سکلز لکھ لیں کہ اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے نوجوانوں نے, اور وہ ان کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کریں. ڈے بائی ڈے امپروومنٹ ہوگی اور وہ خود اپنے آپ میں بہتری محسوس کریں گے کہ واقعی میں نے امپروو کیا. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جگاڑ کیفے میں بیٹھے ہیں, ہمیں نظارہ کرا دیں. جی میں کراتا ہوں, بالکل کراتا ہوں آپ کو. ویسے ابھی یہ کلوز ہے اور بس میں اسے ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے بیٹھ گیا تھا, لیکن میں کرا دیتا ہوں آپ کو. 1 منٹ, اچھا صحیح, 1 منٹ سے کوشش کرتا ہوں اگر کیمرہ چینج ہو جائے تو, لیکن 1 منٹ. جی اچھا جی صحیح. میں اگر کیمرہ چینج ہو سکتا ہے تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں. میں آپ کو کہ یہاں سے آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے. اچھا صحیح, بڑا خوبصورت منظر ہے, بہت کیا بات ہے. اچھا ڈرم کی بات کر رہے تھے آپ, وہ یہ ڈرمز ہیں؟ جی وہ ڈرمز میں دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ ٹائر وغیرہ یہ ڈرمز ہیں, یہ ڈرم ہے جن سے ہم نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے. واو دیٹس گریٹ. اور یہ وہ ٹائرز ہیں جن سے سیٹنگ ہم نے مینج کی ہوئی ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور یہ ہماری بک لائبریری ہم نے ایڈ کی یہاں پہ. اچھا بہت خوبصورت بنا دیا ماشاء اللہ آپ نے کوشش سے. یہ اور یہ بک لائبریری کی جو شیلف ہیں یہ بھی ویسٹ مٹیریل سے تیار ہوئے. ہم نے بالکل ویسٹ مٹیریل سے لے کے ان بک لائبریری کے شیلف کو ریڈی کیا تھا. صحیح. جی زعفران بھائی آپ بولیے. رابعہ ہم چاہتے ہیں کڈز انٹرپرینورشپ پہ بات کریں ہم کسی وقت, کسی اگلے سیشن میں. چلیں ٹھیک ہے, آپ مجھے ایسا کریں. کام ہو رہا ہے جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی, کیونکہ ہم بچوں سے یوتھ کی طرف ہم جاتے ہیں نا, ٹین ایجرز کے اوپر. تو ٹین ایجرز انٹرپرینورشپ جو ہے نا, ٹین ایجرز انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ بہت ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی پٹھان بچے کو دیکھیں جو وہ ریڈی لگا رہا ہے, اس کے اندر وہ چھلیاں بھی بون رہا ہے, وہ آگ بھی وہ مینٹین کر رہا ہے, وہ حساب کتاب بھی کر رہا ہے. اور آپ بلیو کریں گے جو ہمارا اسکول کا بچہ, اچھے اسکول کا بچہ جو 90% نمبر لیتا ہے, اس کو صرف 1000 روپے دے کے کسی اسٹور پہ بھیج دیں اور اسے بتا دیں کہ یہ چیزیں اتنے کی ملے گی, تم نے غلطی نہیں کرنی, اور وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا. چلیں انشاءاللہ ضرور. اور ہم
جی جی ضرور. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی عرفان بھائی آپ نے اپنا جگاڑ کا سارا سیٹ اپ لگایا. اس کو اصل میں تو آپ کا آئیڈیا تھا, اس میں محنت کی اور آپ نے اتنی خوبصورتی سے پریزنٹ کر لیا. اور اصل میں میرے دوست ہیں جو پارٹنر ہیں اس میں, ڈاکٹر عمران لودھی صاحب, ان کی پی ایچ ڈی ہے انوائرمنٹل اس کے اوپر, انوائرمنٹل پالوشن کے اوپر. تو انہوں نے اس کے اوپر بیسیکلی مجھے سپورٹ کیا, اور وہ یونیورسٹی میں ایچ او ڈی ہیں, اور خود یعنی کہ ساتھ مجھے بس گائیڈ کرتے رہتے ہیں کنسلٹنٹ کے طور پہ, اور وہ جو گائیڈ کرتے ہیں میں اسے امپلیمنٹ کرتا رہتا ہوں. اور ہمارے ساتھ اور بھی کافی سارے دوست اٹیچ ہیں, ہماری ٹیم ہے پوری مل کے یہ کام کرتی ہے, اور اس میں کافی سارے اور بھی شعبہ جات ایڈ ہم نے کیے ہیں اور کرنے آگے مزید بھی. صحیح. میں آپ دونوں کو دعوت دیتی ہوں. ابھی جو ہے عثمان ستاری صاحب ایک ای کامرس کی جو ہے کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, اور ہمیں ہر محنت کرنے والے کو اور آگے بڑھنے والے کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو مجھے خوشی ہے جو ایک کانفرنس ہم نے فزیکلی دیکھی, پورم زبائی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, ہم سب نے اس کو سراہا, اور اس طرح کی اب بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی. تو میں خود بھی ایک چیز چھوٹی سی چیز پہ کام کر رہی ہوں, دی وومن, لیکن وہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہے, اور میں چاہوں گی کہ میں ورچوئل کانفرنس ان کے ساتھ کروں, دی وومن ریڈنگ وومن کے پلیٹ فارم سے. بٹ میں آپ کو بھی انوائٹ کرتی ہوں زعفران بھائی ان کے بہا پہ, اور عرفان بھائی آپ کو بھی انوائٹ کرتی ہوں کہ ایز اے اسپیکر جی بالکل, میں انشاءاللہ ضرور چاہے آپ جو ہے ایز اے مینٹور جڑیں ہمارے ساتھ اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تو پری لانچ ایکٹیویٹیز جو ہیں آج سے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہیں, اور وہ 10 اگست تک رہیں گی, اور کانفرنس جو ہے وہ 11, 12, 13 اور 14 اگست تک رہے گی, ای کامرس کانفرنس. تو میں آپ کو اس کے لیے انوائٹ کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور زعفران صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں. جی ویلکم ویلکم. میں تو یہ چاہوں گی کہ عرفان بھائی اور زعفران بھائی جو ہے نا آپس میں کولیبوریشن کر لیں, کوئی اس طرح کی چیز بھی آ جائے. ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے پاس آئیڈیاز ہیں. بالکل بالکل, میں اسلام آباد ابھی اسی لاک ڈاؤن میں 2 دفعہ آیا ہوں اسلام آباد, پھر نیکسٹ آؤں گا انشاءاللہ, ملاقات ہوگی زعفران بھائی سے. یہ بڑا اچھا ہے. دیکھیں جی, میں کیپٹل کے اندر ہوں, اور یہ آپ کو بتاؤں کہ جو نیشن وائڈ جو ہمارے سارے ڈسٹرکٹس ہیں, پروونس ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, اور ان سارے لوگوں کے ساتھ اب ان لوگوں کا بھلا بھی ہم ادھر ہی بیٹھ کے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے ہمارے ایک عارف صاحب ہیں, پتہ نہیں آپ رابطہ جانتی ہیں ان کو, وہ بایو گیس کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بایو گیس کی انہوں نے ایک انتہائی چھوٹی سی کٹ بنا لی ہے, جو ایک چھوٹے سے آپ رکھ کے اس کو ڈرم جسے کہتے ہیں نا, وہ ڈرم کے اندر تک لے آئے. وہ بڑے بڑے جو ویل بندے تھے وہ انہوں نے اس سے اسمارٹ کرتے کرتے. اب میں نے بارہا کہا کہ آپ اس طرح کی چیزیں صرف مینوفیکچرنگ کا آپ صرف اپنے لیے کریٹ کرتے, آپ پورا ایک سیٹ اپ بنائیں جو پورے پاکستان میں ہم بچوں کو اگر فرق کریں کہ ایک بایو گیس کی کٹ جو ہے نا, وہ ہم ایک بچوں کو سکھا دیں ایک ضلع میں جو کے پی کے جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے, جہاں پہ لکڑی جلائی جاتی ہیں, تو ٹرین کر کے 3 بچے جو ہیں وہ اپنے ڈسٹرکٹ اپنی تحصیل میں دینا شروع کر دیں اس کو, اور انسٹال کرنا شروع کر دیں, تو وہ ان کی روزی روٹی ارینج ہو جائے گی. آپ پیچھے سے کٹ انسٹال کریں, ادھر سے ان کو پہنچائیں. یہ سارا کچھ بنیادی کام جو ہے وہ کریکٹر کا وہ میں کروں گا. اس طرح بہت سارے آئیڈیا عرفان بتا رہے ہیں, اس طرح ان چیزوں کو لے کے ہم پورے ملک میں ایک نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ محدود نہیں رہے گا کہ ایک ڈسٹرکٹ تک رہے یا ایک تحصیل تک رہے, اس کو پورے آئیڈیا اچھا ہونا چاہیے جس کو نیشن وائڈ سب کے لیے فائدہ ہو سکے. جی, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آج کے سیشن آپ سے بات کر کے, اور جس طرح آپ زعفران بھائی کھلے دل کے, کھلی سوچ کے, اور ایک آپ کے اندر سادگی ہے اس کے مالک ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے, اور یہ ہماری فرسٹ آن لائن گفتگو تھی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ میں نے بلایا اور آپ تشریف لائے. اور عرفان بھائی مجھے آپ کا آئیڈیا دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کم دیر میں عزت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی آگے جو ہے اس کام کو بڑھائے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم تمام جو کمیونٹی ہے وہ مزید کولیبریشن کرے. تو آپ کا بہت شکریہ دونوں گیسٹ کا. آپ کا شکریہ رابعہ, آپ نے موقع دیا. تھینک یو. چلیں ایٹ دی اینڈ جو ہے میں اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جی جی تھینک یو ویری مچ رابعہ. کوئی بات نہیں. تو میں ایٹ دی اینڈ اختتام کرتی ہوں. آپ سب کی جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ سب کے چہروں میں مسکراہٹ برقرار رہے. ایٹ دی اینڈ جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں وہ آج بھی ضرور کہوں گی, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. زندہ باد پاکستان, زندہ باد. زندہ باد.